रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students of M Education and B.Ed, Assalamu alaikum. I feel pleasure to say you welcome in this class. This class is basically arranged for teaching practice, and the teaching practice is a special subject of your syllabus, and I have already delivered one lecture on this topic. My second lecture is now going on to you. I strongly hope that you will get a lot from my first lecture, and the second lecture will be beneficial for you and will support you and will help you, inshallah. As you know that teaching practice, it is very important subject. Teaching practice is basically a practical, and the practical for your betterment and the practical for your consistency of your knowledge, the proper application of your knowledge, all the knowledge that had been learned during this session 1 year or 2. Now I come to the point, please. टीचिंग प्रैक्टिस, इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको इसकी अहमियत, अफादियत, बैसियत आपको ट्रेनी टीचर के बता दी थी। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो टीचिंग प्रैक्टिस है, इसके लिए जो हम लेसन प्लान करते हैं, लेसन प्लान करते हुए उसके मुख्तलिफ़ किस्म के मदारजी अमल हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स हैं, एंड ऑल द स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड. एवरी स्टेप हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. सो सबसे पहले द इम्पोर्टेंट दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स. लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है. इनका तल्लक बेसिकली आपकी रैशनैलिटी से है, इसका तल्लक आपकी रीजनिंग से है, इसका तल्लक आपके अक्ल, माइंड, ब्रेन से है. यानी कि जो भी आपने लेसन प्लानिंग करनी होती है, उसके अंदर आपने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके मुताबिक आपने लेसन प्लानिंग करनी होती है. आपका एक टारगेट होता है कि आपने कौन सी किताब जाके पढ़ानी है और उसको कैसे पढ़ाना है आपने. फिर उसके बाद यानी कि जब आपने ज़हन में कुछ मकासद रख लिए, बाकी काम बाद का होता है. जैसे ईद आती है या कोई किसी की शादी होती है, हम लोग ख़रीदारी बाद में करते हैं. पहले हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमने कितने कपड़ों के जोड़े लेने हैं, हमने कितने जूतों के जोड़े लेने हैं, कितना बजट हमने इस पे खर्च करना और कितना खर्च कर सकते हैं. तो इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको सबसे पहले रखा जाता है. ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बेसिकली ये मकासद होते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के. इन मकासद की भी दो बड़ी किस्में हैं. एक होता है जर्नल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट वन इज़ द जर्नल ऑब्जेक्टिव and the second one is specific objective. जो जर्नल ऑब्जेक्टिव होता है वो तो बेसिकली जो मुकम्मल एक सब्जेक्ट होता है. फ़र्ज़ करें इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का जो जर्नल ऑब्जेक्टिव होगा आपका वो ये होगा, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, 4 basic skills of the English and also the communicative skill. यानी कि आपके दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए. आपका ऑब्जेक्टिव जो जर्नल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों को अंग्रेज़ी मुकम्मल तौर पे सिखाना, उसकी जो 4 बेसिक स्किल्स हैं वो बच्चों तक पहुंचाना, बच्चों को उनमें मास्टर अप करना, बच्चों को उनमें लायक करना, बच्चों को उनमें प्रैक्टिस करवाना, बच्चों को उन पर असेसमेंट से गुजारना. बेसिक 4 स्किल्स के अंदर
تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا ہوگا جنرل آبجیکٹیو۔ اگر آپ اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو آپ کا جو جنرل آبجیکٹیو وہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بچہ ہے یہ اسلامی سوچ والا بچہ بن جائے، اس کی جو سوچ ہے اسلامی ہو، اس کے اعمال بھی اسلامی ہوں، اس کے کام بھی اسلامی ہوں، اس کے اندر اخلاقیات بھی اسلامی ہو، اس کی جو روحانیات ہے وہ بھی اسلامی ہو، اور اس کے ہر کام جو ہے that must be with accordance to the teaching of Islam ہوں۔ یہ آپ کا جنرل آبجیکٹیو ہے۔ اس طرح اگر آپ پاک اسٹڈی پڑھاتے ہیں تو آپ کا جنرل آبجیکٹیو کیا ہوگا کہ پاک اسٹڈی کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں جتنی معلومات ہیں، چاہے وہ پری ہسٹری ہے یا آفٹر ہسٹری ہے 1947 کی، وہ ساری کی ساری جو کرنٹ مطلب سچویشن ہے ملک کی، اس کے جو مطلب حد و حال ہیں، وہ سارے کے سارے بچوں تک پہنچانا، دس از کالڈ دا جرنل آبجیکٹیو۔ یعنی کہ میں دوبارہ یہ بتاتا چلوں کہ جرنل آبجیکٹیو بیسیکلی پورے سبجیکٹ کے بارے میں ہوتے ہیں، جو پورا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں وہ تھارولی ہوتے ہیں، مکمل طور پہ ہوتے ہیں، اوور آل ہوتے ہیں۔ اب دا سیکنڈ تھنگ از کالڈ اسپیسیفک آبجیکٹیو۔ جو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی دے آر دی پارٹس آف دا جرنل آبجیکٹیو، دے آر دا سب ڈویژن آف دا جرنل آبجیکٹیو، دے آر دا سب گروپ آف دا آبجیکٹیو، دے آر دا سب سیٹ آف دی جرنل آبجیکٹیو۔ یعنی کہ یہ جرنل جو آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کا سب سیٹ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ہی دن میں آپ لوگ، بے شک جرنل آبجیکٹیو میں ہمارا یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے 4 سکلز پڑھانی ہیں، سکھانی ہیں، تو از اٹ پاسبل ٹو اکمپلش دس ٹارگیٹ ان 1 ڈے؟ کیا ایک دن میں ہم یہ ٹارگیٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کا جواب یقیناً نہیں میں ہوگا۔ لہٰذا ہم ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ آج فرض کریں میں انگلش پڑھانے جا رہا ہوں تو آج میرا یہ ٹارگیٹ ہوگا کہ جو بچہ ہے آج میں نے اس کی جو لسننگ ہے اس حوالے سے زیادہ میں نے اسے پریکٹس کرانی ہے۔ جو سپیکنگ ہے، فرض کریں آپ کلاس میں ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، انٹرویو ایک آ گیا یا ڈائلاگ آ گیا۔ اب جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس میں بیسیکلی سپیکنگ اور لسننگ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مضمون پڑھانا ہے یعنی کہ ایسے ہے تو اس میں بیسیکلی سپیکنگ اور پلس زیادہ تر بچوں کی رائٹنگ ہوتی ہے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یعنی کہ جیسا آپ کا کام ہوگا سبجیکٹ کے بارے میں، جو آپ نے کام کرانا ہوگا اس دن کے لیے، دیٹ از اسپیسیفک آبجیکٹیو۔ جو آپ نے اسلامیات کا فرض کرے 5 رکن ہیں، آج آپ نے نماز کے حوالے سے پڑھانا ہے، تو وہ جو نماز پڑھانی ہے آپ نے کلاس کے اندر جا کے اس کے بارے میں، وہ آپ کا اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوگا۔ اگر آپ نے حج کے بارے میں پڑھانا ہے وہ آپ کا اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوگا۔ اس طرح مطالعہ پاکستان ہے، مطالعہ پاکستان کے اندر آپ کلاس میں گئے ہیں، یعنی کہ کلاس میں آپ مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں، تو مطالعہ پاکستان کے حوالے سے جو آپ کا اسپیسیفک آبجیکٹیو ایک دن کا ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1965 کی جنگ بھی ہو سکتی ہے، 1947 میں یوم پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، 1971 میں جو بنگلہ دیش الگ ہوا اس کا بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، 1973 کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح 1989 یا جو بھی سن ہے جو بھی ہے، یا پاکستان کے فرض کریں گلیشیئرز ہیں، ایک دن میں یہ ٹاپک ہو سکتا ہے جی کہ پاکستان کے گلیشیئر کون سے ہیں، جیسے سیاچن گلیشیئر ہے، بیافو ہے، بطورہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک دن میں آپ بچوں کے لیے کلاس میں لے کے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، دیٹ از کالڈ اسپیسیفک آبجیکٹیو۔ مجھے کبھی امید ہے کہ آپ کو جرنل آبجیکٹیو اور اسپیسیفک آبجیکٹیو بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس کے بعد ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ ٹیچنگ میتھڈ بیسیکلی یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جرنل اور اسپیسیفک آبجیکٹیو حاصل کرتے ہیں۔ دس از دا ٹول ٹو اٹین ٹو گیٹ یور جرنل اینڈ یور اسپیسیفک آبجیکٹیو۔ تو اس کے ذریعے، اور پھر یہ ہے سائنس کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ اور ہوگا، اردو پڑھانے کا ٹیچنگ میتھڈ اور ہوگا۔ ہمارا یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی کلاس میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو بے شمار قسم کے ٹیچنگ میتھڈ ہیں، میں نے ایک بار سرچ کی تھی تو اللہ کے نبی کی زندگی میں سے میں نے 25 ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں وہ یعنی کہ لوگوں سے شیئر کیے تھے۔ 25 ٹیچنگ میتھڈز فرام دی لائف، فرام دا ایٹیچیوڈ،
from the instructions of the Holy Prophet peace be upon him. 25 methods. تو مقصد یہ ہے کہ ٹیچنگ جو میتھڈ ہے یہ بیسیکلی دیٹ مسٹ بی ود اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ. اب اگر آپ نے میتھ پڑھانا ہے تو اس میں تو پریکٹیکل، اس میں تو لیکچر میتھڈ نہیں چلے گا. اگر آپ نے سائنس پڑھانی ہے تو اس میں تو آپ کو ایکٹیویٹی کرانی پڑے گی، اس میں تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو استعمال کرنا پڑے گا، ایکسپیریمنٹ والا. اگر آپ نے انگلش پڑھانی ہے تو اس میں تو شاید آپ کو ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کرنا پڑے، سم ٹائم آپ کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ استعمال کرنا پڑے. بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں جدید یعنی کہ مائکرو ٹیچنگ بھی استعمال یعنی کہ میتھڈ استعمال کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ کو پروجیکٹ میتھڈ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ جتنے بھی میتھڈ ہیں یہ بیسیکلی کیوں ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے، یہ بچوں یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں یہ جرنل اور اسپیسیفک آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کلاس میں پھر اس کے بعد آپ نے جو اپنی لیسن پلاننگ کرنی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے کرنی ہوتی ہے. جتنی بھی آپ نے لیسن پلاننگ کرنی ہے، اردو کی، انگلش کی، میتھ کی، اینی تھنگ ایلس، کیمسٹری، فزکس، بایو، اینی تھنگ ایلس، کوئی بھی سبجیکٹ ہے تو آپ نے ان کے آبجیکٹیو سبجیکٹ کو ذہن میں رکھ کے آپ نے جو میتھڈز ہیں، ٹیچنگ جو میتھڈالوجی ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں. انگلش کے لیے چھوٹے لیول پہ عام طور پہ ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کریں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر جب انگلش پڑھاتے ہیں نا تو ایک وقت میں 2 زبانیں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. دس از دا ڈیلیما آف دا ایج. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. بچے کو ہم ساتھ سکھاتے ہیں، بچوں پڑھو اے فار ایپل، ایپل کا ایپل مین سیب، بی فار بٹر فلائی، بٹر فلائی مین تتلی. تو یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ایک وقت 2 زبانیں سکھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ٹربل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے کنفیوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی تو ہم اسے کہتے ہیں تتلی اور کبھی کہتے ہیں بٹر فلائی، کبھی ہم کہتے ہیں ایپل اور کبھی کہتے ہیں سیب ہیں. تو یہ مثال کے طور پر یہ ہے جو ڈائریکٹ میتھڈ انگلش میں اگر آپ نے پڑھانا ہے. میں ویسے ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. جو میتھڈ ہے وہ بچوں کی سائیکی اور آسانی کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ جو اور ایک وقت میں ایک کام کی جو پالیسی ہے یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے. تو اس لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے جو میتھڈ استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ نے بیسیکلی جرنل اور اسپیسیفک آبجیکٹیو کو گین کرنے کے لیے. تو بچوں یہ 2 چیزیں ہوگی ٹیچنگ میتھڈ میں، جیسا سبجیکٹ ہے اس کے مطابق. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بعض اوقات ایک سبجیکٹ کے لیے آپ کو 2 3 ملٹی میتھڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی 4 میتھڈ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں. ہمارے علاقے میں تو ٹیچر ایک ہی وہ سٹک سے آنکھتے ہیں سب کو، یہ بات نہیں ہے. جو بڑے بڑے اسکول ہیں نا پاکستان کے اندر، انوویٹر جیسے سسٹم ہے، بیکن ہاؤس ہے، لیسز ہے، پھر اس طرح سیڈز ہیں، یہ بڑے بڑے سسٹم ہیں. یہاں پر صرف نرسری کے بچوں کی 20-30 ہزار روپیہ فیس ہے. وہ سسٹم کیا کرتے ہیں، ان بچوں کو جتنے بھی وہ میتھڈ پراپرلی اپلائی کرتے ہیں، پراپرلی یہ میتھڈ استعمال کرتے ہیں، بچوں کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں. اور جو بچے ہیں ایسے سیٹ اپ کے اندر، سچی یہ بات ہے، یہ جو بڑے اسکول ہیں یہ صرف میتھڈالوجی کی وجہ سے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے لوگوں سے اتنی زیادہ فیسیں، یعنی کہ سمجھ لیں کہ میں یہ تو نہیں کہتا بٹورتے ہیں لیکن لوگوں سے لیتے ہیں. اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈ کے بعد بچوں آ گئے اے وی ایڈز. اے وی ایڈ سے بنتا ہے آڈیو ویژول ایڈز. یہ جو آڈیو ویژول ایڈز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی وہ ٹیچنگ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، یہ وہ ٹیچنگ ایڈز ہوتی ہیں جو کہ ہماری تدریس کو آسان اور کمپریہنسو بناتی ہیں. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ والی جو پالیسی ہے بچوں کے لیے وہ اے وی ایڈز کا استعمال ہی ہے. اگر جو اے وی ایڈز ایک بندہ زبانی پڑھاتا ہے اور ایک بندہ تصویروں کے ذریعے، فلیش کارڈ کے ذریعے، چارٹس کے ذریعے، ماڈل کے ذریعے پڑھاتا ہے تو دونوں کی تدریس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹیچنگ ایڈز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اصل میں تو ٹیچنگ ایڈز بھی آپ کے جو مقاصد ہیں میتھڈالوجی کے ذریعے یعنی کہ حاصل کیے جاتے ہیں. یعنی جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو ٹیچنگ ایڈز کے ذریعے یعنی کہ حاصل کیا جاتا ہے. ٹیچنگ ایڈز کے حوالے سے ایک مجھے وہ پروورب یاد آ رہا ہے، ایک چائنیز پروورب ہے کہ 1 picture is better than 1000 words.
ون پکچر ایک تصویر از بیٹر دین 1000 ورڈز، 1000 لفظوں سے ایک جو تصویر ہے یہ بہتر ہے۔ فرض کریں میں آپ کو ایک ایسے جانور کا ذکر کرتا ہوں جو آپ نے کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے۔ فرض کریں میں کہتا ہوں جی کہ یہ گو ایک جانور ہوتا ہے، یہ جانور جو ہے یہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، اس کی بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی اس کی دم ہوتی ہے۔ میں اگرچہ 1 گھنٹہ آپ کے سامنے یہ ڈسکس کرتا رہوں، 1 گھنٹہ تک میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا رہوں گا، لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہے گی، یہ جانور پتہ نہیں کیڑا مکوڑا کس طرح کا ہوگا۔ اور ان سمپل اگر وہی گو کی میں تصویر یا زندہ گو پکڑ کے لے آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں بچوں دس از کالڈ گو، یہ سلیمینڈر ہے، دس از سلیمینڈر، تو آپ جب تصویر دیکھیں گے تو زیادہ یعنی کہ آپ فوری سمجھ جائیں گے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ وہ جانور ہے، اس کا نام گو ہے، اور اس کا جتنا بھی خد و خال ہے، اس کا جو پوسچر ہے، اس کی جو شیپ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ جو ٹیچنگ ایڈز ہوتی ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کی تدریس کو آسان کرتی ہیں، آپ کی ٹیچنگ کو آسان کرتی ہیں، ٹیچنگ کو زیادہ فروٹفل بناتی ہیں، بچوں کے لیے مور کمپریہنسو بناتی ہیں، بچے آپ کی بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور بچوں کی سب سے بڑی بات جو موجودہ زمانے میں پوری دنیا میں شور ہے، بچوں کی بہترین کنسیپچول لرننگ ہوتی ہے۔ بچوں کو اگر بہترین کنسیپٹس بنانے ہیں، ٹیچنگ ایڈز مسٹ بی یوزڈ۔ جو ٹیچنگ ایڈز ہے یہ بچوں کی کنسیپچول لرننگ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو لہٰذا آج میں نے آپ کو بچوں یہ بتانا تھا ان 3 چیزوں کے بارے میں، آبجیکٹیوز، ٹیچنگ میتھڈالوجی اور اے وی ایڈز۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ اے وی ایڈز کی قسمیں کتنی ہیں۔ سمی معاونات بھی ہوتے ہیں، بصری معاونات بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاونات ہیں جن کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ بھی جو بلیک بورڈ ہے، جو وائٹ بورڈ ہے یا گرین بورڈ ہے، یہ بھی ایک اے وی ایڈ ہے، یعنی ٹیچنگ ایڈ ہے۔ جو ٹیچر ہے بذات خود وہ بھی ایک ٹیچنگ ایڈ ہے۔ جو ہم یہاں پہ فلیش کارڈز، جو کٹ آؤٹس ہم استعمال کرتے ہیں، ماڈل استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ٹیچنگ ایڈ ہے۔ ہم ایک ریڈیو کا اگر استعمال کرتے ہیں دیٹ از آلسو ٹیچنگ ایڈ۔ ہم اگر ایک ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں دیٹ از آلسو ٹیچنگ ایڈ۔ But the best teaching aid that is considered at present is called computer. Computer is the best teaching aid that is used in these days. آج کیونکہ آج کل ICT کا زمانہ ہے، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ICT کا، اور ICT کے زمانے میں تدریس کو بہتر کرنے کے لیے کمپیوٹر کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بھی سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ There is no parallel against computer، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کمپیوٹر جو ہے اس کو ہم آڈیو لنگول یعنی کہ ایڈ بھی بولیں گے، یعنی کہ آڈیو سے مراد ہے وہ ٹیچنگ ایڈز جن کو ہم صرف سن سکتے ہیں، اور آڈیو ویژول ایڈز وہ ہے جن کو ہم سن بھی سکتے ہیں، جن کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سمی بصری معاونات، سمی کا مطلب ہوتا ہے سننے والے، جیسے ریڈیو ہے یہ سننے والا ہے، اور سمی بصری جس کو سن بھی سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کا ٹی وی ہے، وہ آپ کا کمپیوٹر ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کا جو میرا سیکنڈ لیکچر تھا ٹیچنگ پریکٹس کے حوالے سے، اس کے بھی میں نے 3 مین سٹیپ آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ جو باقی سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ میں اسے اگلے لیکچر نمبر 3 میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے آپ اس کو اچھے انداز میں سمجھیں گے، اس کو بار بار سنیں گے، اس کو یاد کریں گے، اپنے پاس نوٹ کریں گے، کیونکہ سننے سے انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا یہ میری بات، آپ جتنا زیادہ سنیں گے پھر اتنا زیادہ ہی آپ بہتر اور کانفیڈنٹلی بول سکیں گے۔ تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ میرے اس لیکچر کو سنیں گے، اور انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہے وہ 1-2 دن کے بعد لیکچر نمبر 3 ٹیچنگ پریکٹس کے حوالے سے وہ میں انشاءاللہ آپ تک شیئر کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔